अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहता हूँ वाइंड अप विद इसाराना में। और उम्मीद है कि आप जो रोज़े हैं वो उसको पूरे मफ़हूम के साथ अदा कर रहे होंगे। पाकिस्तान इस हवाले से खुशकिस्मत है मुस्लिम ममालिक के बाकी मुसलमान ममालिक की तरह कि हमें अल्लाह ताला हर साल एक महीना ऐसा देता है जिसमें हम अगर चाहें तो अपने अगले पिछले गलतियों को सामने रख के अपने आप को सुधार भी सकते हैं और अल्लाह को राज़ी भी कर सकते हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि हमारे अमाल जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि हम अल्लाह को मना सकें। पूरे दुनिया में जब ईद करीब आती है, क्रिसमस करीब आता है या इस तरह की, तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे नींबू और खजूर से लेके चीनी तक सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। खुद को हम बहुत पक्का मुसलमान कहते हैं, लेकिन शायद जब पैसे कमाने की बारी आती है और हमें अपने तकवे को आजमाने की बारी आती है तो हम शैतान के आगे हार जाते हैं। पाकिस्तान में पिछले 4-5 दिन में जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक भी है और शर्मनाक भी है। और जिस नाम को लेके इस दुनिया की सबसे बरगुज़ीदा हस्ती के नाम को लेके जो रहमत आलम है, जो चींटी के ऊपर भी रहम करते हैं, जो अपने सिपाहियों को कहते हैं कि देखो जंग के दौरान दरख्तों को भी महफूज रखना, उनका नाम लेके जो यहाँ पे करते हैं, आग उनकी होली खेलते हैं, उस पे जिनके के खिलाफ हम कर रहे होते हैं, वो फ्रांस हो कोई भी हो, वो तो अपने घरों में सो रहे होते हैं, लेकिन हम अपने आप को ही मार रहे होते हैं, अपनी इमलाक को जला रहे होते हैं, अपने ही बच्चों की जो लाशें हैं वो उठा रहे होते हैं और तशद्दुद, बदतरीन तशद्दुद ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे हमारे अंदर एक जंगली मौजूद है जिसे एक मौका मिल गया अपने इजहार का। ये मुआशरे में से बर्दाश्त क्यों ख़त्म होती जा रही है? आखिर हम इतने ज़्यादा अग्रेसिव क्यों होते जा रहे हैं? हम अपने आप को कहते भी मुसलमान हैं और हम दावा भी कट्टर मुसलमान का करते हैं, लेकिन हमारे जो किरदार हैं वो इतने ज़्यादा अहले कुफ़ार के जैसे क्यों? बल्कि अगर मुझे कहने दीजिएगा कि अगर हम उन ममालिक में जाएं जहाँ कुफर है, यूरोप में चले जाएं, स्कैंडिनेविया में चले जाएं, तो वहाँ इंसानियत बहुत बेहतर हालत में मिलती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि हम जो खुद को करार देते हैं कि हम बहुत बेहतर मुस्लिम हैं, हमारे हाथ से ना हमारा हमसाया महफूज, ना हमारा भाई महफूज, ना हमारे अपने पाकिस्तानी महफूज। ऐसा क्यों है? क्यों हमें इस सतह के ऊपर अग्रेशन बढ़ गया है? आज इस पे मैं गुफ्तगू करूंगा। बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। कोशिश तो मैं ये करूंगा कि किसी को हर्ट किए बगैर, किसी की दिल आज़ारी किए बगैर हम सिर्फ ये बात पे गौर करें कि आखिर मुआशरा हमारा जा किस समत रहा है और हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। इस पे बात करेंगे। हामिद अली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अपने लहजे की तरह बड़े सॉफ्ट से और बड़े हम्बल से हैं, और हमें ज्वाइन किया है मारूफ माहिर नफ्सियात, और जिन्होंने बहुत काम किया है पाकिस्तान के में, और उन्होंने अपना एक नाम बनाया और नेक नामी के साथ नाम बनाया, और उनकी बात में बड़ा असर भी है और उनकी बात में वजन भी बड़ा है। डॉक्टर सदाकत अली साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बल्कि मैं पहले चाहूँगा कि डॉक्टर सदाकत अली साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा था कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ रही है, हमारे अंदर हौसला क्यों खत्म हो रहा है, हमें एहतिजाज का ढंग हम क्यों भूल गए हैं, और हम नाम लेते हैं और खुद को मुसलमान करार देते हैं, लेकिन हमारे हाथ से कोई मुसलमान महफूज नहीं है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो नजरियात ही पीछे होते हैं और इंसान के जो बिहेवियर्स हैं वो आगे होते हैं। कोई बंदा जो कुछ करता नजर आता है उसी से उसके नजरियात का पता चलता है। तो कहीं ना कहीं हमारे नजरियात में कोई खराबी आ गई है। हमारे नजरियात जो हैं वो रिफ्रेश करने की जरूरत है। वो किसी शायद बासीपन का शिकार हैं, जिसकी वजह से हम इस तरह के जालमाना रवैयों का मुजाहरा करते हैं। जैसे आपने टेलीविजन पे मनाजिर देखे पिछले 2-3 दिन में कि किस तरह ब्रूटली पुलिस वालों को मारा गया। वैसे पुलिस वालों को मौका मिलता है तो वो अवाम को भी इसी तरह, जाहिर है वो भी नहीं कम करते, लेकिन कहते ना, दो गलत मिलके तो कोई एक राइट नहीं बनता।
اصل بات تو جو کائنڈنس ہے، اصل بات تو جو ایک ایسے رویے ہیں جس سے کہ آپ کو اپنے اندر بھی اچھا محسوس ہو، کیونکہ اگر ہم اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اچھے کام کرنے ہوں گے، اور اگر ہم یہ زنگا بشتی کریں گے، مار کٹائی کریں گے، جہاں موقع ملے گا اپنے اندر کے جانور کو باہر آنے کا موقع دیں گے، کیونکہ اندر جانور تو ہے، انسان کے اندر جانور بھی ہوتا ہے، اور انسان کا کام ہے کہ اس جانور کو قابو میں رکھنا، اور اس کے لیے اس کی کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو کیسے قابو میں رکھے اور کیسے اپنے اندر کے جانور کو اندر ہی رکھے، اور اپنا چہرہ جو کہ انسان جیسا ہے تو اپنے جو رویے ہیں وہ بھی انسان جیسے رکھے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے نظریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے 50 سال سے تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جہاں 4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں نہ قانون ہوتا ہے، نہ شرع ہوتی ہے، نہ انسانیت ہوتی ہے، وہاں اندر کے جانور بھڑک کر باہر آ جاتے ہیں اور آگ لگانا، اور آپ دیکھیں ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ بھی جب موقع ملے تو یہی پرچار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں جہاں پہ آپ مجھے ذرا گائیڈ کیجیے گا، دیکھیں سیاستدان اور عالم میں تو بڑا فرق ہوتا ہے نا سر۔ سیاستدان تو ظاہر ہے اس کی گرومنگ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو فائدہ اٹھاتا ہے، وہ لاشوں کو گرانا چاہتا ہے تاکہ اس کی سیاست جو ہے وہ چمک سکے، لیکن جو ہمارا مذہبی ایلیمنٹ ہے سر اس میں اتنا تشدد کیوں ہے، جبکہ ہمارا تو بنیادی تقوی کے اوپر ہے، معافی درگزر کے اوپر ہے؟ دیکھو اصل مقصد طاقت حاصل کرنا ہے تاکہ کرپشن کی جا سکے۔ یہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے یہ پریشر گروپ بناتا ہے، جس کے پاس 100-200 آدمی ہو جو اس کے حکم پہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو، وہ شخص تو بہت بڑا پریشر گروپ بنا سکتا ہے اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے، وہ حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتا ہے، وہ حکومتوں سے ایسے معاہدوں پر دستخط کرا سکتا ہے جو معاہدے بظاہر مذاق نظر آتے ہیں، جو ممکن نہیں کہ ان پہ عمل کیا جا سکے، لیکن جب آپ کے گردن پہ گھٹنا رکھ کے آپ سے ایسے معاہدوں پہ دستخط کرا سکتے ہیں پریشر گروپ، اور آپ بلا ٹالتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ڈنگ تو پاؤ پالیسی ہے، چلو ابھی تو جان بچے 2-4 مہینے بعد دیکھیں گے، اور پھر اس سے بھی سیاست کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جس نے جو کیا وہ اس کے سامنے آ گیا۔ 3-4 سال پہلے جو لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ جب چاہے فیض آباد کا انٹرچینج جو ہے وہ اس پہ آ کے دھرنا شروع، اور جو مخالف گروپ ہوتے تھے، جو اپوزیشن کے گروپ ہوتے تھے، وہ اس بات پہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ آج ان کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس قدر بے بسی اور لاچاری کے ساتھ ہماری پولیس جو ہے وہ رو رو کے پریشان تھی، تو پھر کسی طریقے سے مینج کیا گیا، ریاستی طاقت سے اس کو مینج کیا گیا۔ لیکن جب تک نظریات پہ کام نہیں ہوگا، جب تک ہم یہ چلتے رہیں گے اسی طرح نظریات کے ہمارے پاس بندے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، اور ہم اپنا ایک نیکی کا پرچار کریں، ایک محبت کا پرچار کریں، اور اس کے بعد ہمیں کھلی چھٹی ہے کہ ہم لوگوں کو وی ہیو اے لائسنس ٹو کل۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ایک سوال میرا بتائیے گا، آپ معاشرے کو بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں اور معاشرے کے چہرے کو، ان کے نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، کہ کیا ہوا ہے سر، ایسا کیوں ہوا ہے کہ جو ہمارا پاکستانی، ایک عام پاکستانی ہے، اس کے اندر اتنی نفرت اور دوسرے کو مارنے کی اتنی خواہش کیوں ہے سر؟ پسماندگی ہے، بنیادی طور پر ہمارے ہاں پسماندگی ہے، ہمارے اندر اندھیرا ہے، ہمارے باہر اندھیرا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ترقی سے دور رکھنے میں ماہر ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں 57 ممالک ہیں جو مسلم ممالک ہیں، اور ان میں سے پاکستان ایک ملک ہے جو ایسے تمام کاموں میں جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہمیں جاہل کہا جاتا ہے، دنیا بھر میں ہمارا چہرہ جو ہے وہ کرخت مشہور ہے، تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے کہیں نہ کہیں نظریات میں خرابی ہے۔ اور ہم یہ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو سڑکوں پہ آ کے دھرنے دیتے ہیں یا سڑکوں پہ آ کے یہ بروٹلی لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ جب ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ذرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کون سا طبقہ ہے۔ آپ وکلاء کو دیکھیں، آپ ڈاکٹرز کو دیکھیں جو سڑکوں پہ آ کے جو حال کرتے ہیں، تو جس کے ساتھ بھی کوئی موب اکٹھا ہو جاتا ہے وہ اپنے لیے طاقت چاہتا ہے تاکہ وہ طاقت کے ذریعے اپنی منمانی چیزیں کر سکے۔ جب تک جو رٹ نہیں اسٹیبلش ہوگی، دیکھیں کسی گھر میں رٹ نہ ہو تو وہ گھر خراب ہے،
کسی ادارے میں رٹ نہ ہو تو وہ خسارے میں چلا جائے گا. اور ہمارے تو ملک میں رٹ نہیں ہے, لوگ جو ہیں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, کوئی اخلاقی نظریہ ہمارا اوپر نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو دنیا کا کوئی بہت بہترین ملک سمجھتے ہیں اور دنیا کے بہترین اپنے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں, لیکن ہمیں شرم آئے گی اگر ہم اپنا مقابلہ دنیا کی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اب کیا کرنا چاہیے, یہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا ایسے سٹیپس ہیں جو لینے چاہیے جس سے اس معاشرے میں کچھ بہتری آ سکے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں بہتری کے امکان موجود ہیں کہ یہ ہم اب باٹم لائن پہ لگ چکے ہیں؟ نہیں, بہت آسانی سے بہتری آ سکتی ہے کہ جہاں ہم نے رستہ کھو دیا تھا وہیں سے ہم اپنے رستے کو صحیح کر لیں. یہ جو 73 کے آئین میں تھا, یہ جو ہم نے اسلامی نظریے کو اپنے قومی نظریے کے مطابق اپنایا, تو جب تک دنیا کے بیشتر ممالک جیسا طرز عمل ہم اختیار نہیں کریں گے, اور دنیا کے جو بیشتر ممالک ہیں 99% ممالک ہیں وہ سیکولرزم پہ یقین رکھتے ہیں قومی طور پر. کسی اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, مذہب لوگوں کا ہوتا ہے, لوگ مذہب کے اوپر آسانی سے عمل بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہم پاکستان میں اس طریقے سے چلتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ جہاں بھی دنیا میں کسی نہ کسی جگہ زیادہ مذہبی جنونیت پائی جاتی ہے وہی فساد کے منبع ہیں دنیا میں. تو اگر سمپل سی بات یہ ہے کہ جیسے دنیا کے بیشتر ممالک چلتے ہیں خوشحالی کی راہ پہ, ویسے ہی ہم چل سکتے ہیں. اگر ہم اپنا نظریہ بنائیں گے تو جب بھی کسی مذہبی جنونی شخص کے پاس طاقت آئے گی وہ دوسرے کو جو ہے یا تو جان سے مارنا چاہے گا یا دوسرے کی گردن مروڑنا چاہے گا, وہ کسی کو جینے نہیں دے گا. جینے اور جینے دو کی پالیسی جو ہے وہ اسی صورت ممکن ہے جیسے قائد اعظم نے بھی رہنما اصول فرما دیے تھے کہ پاکستان کی ریاست کی کوئی مذہب نہیں ہے, مذہب لوگوں کا ہوتا ہے, اور وہ خوشی سے اپنے مسجد میں جائیں, وہ اپنے چرچ میں جائیں, وہ اپنے مندر میں جائیں. تو یہ ساری باتیں قائد اعظم نے کہی تھیں, لیکن جب سے یہ معاملہ مولویوں کے ہاتھ میں آیا ہے, یہ پچھلے کچھ 40-45 سال سے آپ دیکھ لیجئے, روزانہ کسی نہ کسی وجہ سے فساد برپا اگر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے مذہبی نظریات اور مذہبی انتہا پسندی کا جن بود ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت علی صاحب آپ سے بات کرنے کے لیے. حامد, براہ راست آپ سے بات کرتا ہوں کہ کہاں سے خرابی ہوئی سسٹم میں, اس معاشرے میں کہاں پہ ہم ڈی ٹریک ہوئے؟ تھینک یو ویری مچ اسحاق رانا صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ معاشرتی عدم برداشت کی بات کرتے ہیں نا تو میں اس کو معاشی بدحالی سے جڑا ہوا دیکھتا ہوں. اچھا, آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو افراد جو اس طرح لاقانونیت کرتے ہیں یا قانون ہاتھ میں لیتے ہیں وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ معاشی طور پر پسا ہوا طبقہ ہے. وہ کس سے بدلہ لیتے ہیں؟ وہ طاقتور سے بدلہ لیتے ہیں. وہ گاڑیاں توڑتے ہیں جو گاڑیاں وہ چلا نہیں سکتے. وہ ان افسران پولیس والوں کو مارتے ہیں جن سے اگر وہ اکیلے ہوں تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں یا ان سے چھپ رہے ہوتے ہیں یا ان سے رشوت دے رہے ہوتے ہیں. لیکن خواتین کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, معاشرتی طور پر جب ایک کمزور پسا ہوا طبقہ کسی بھی وجہ سے اگر وہ کسی 4 بندوں کے جتھے کے ساتھ طاقت پکڑتا ہے تو بدقسمتی سے وہ انتقام کی طرف چلا جاتا ہے. ایک اس کا معاشی پہلو دیکھنا بڑا ضروری ہے. کیوں؟ دیکھیں, ایک معاشیات دان بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ جب وسائل کی نامنصفانہ غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے تو وہ معاشرے انتشار کا شکار ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم معاشی بدحالی اور معاشی عدم انصاف سے بھی جوڑتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح دیکھیں ہم نے ہمارا بدقسمتی سے ایک جس کو کہتے ہیں نا بحثیت قوم, ہمارے اندر ایک بدقسمتی سے ایک چیز آ گئی ہوئی ہے, اور وہ یہ کہ جس کا جب زور چل جاتا ہے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو, چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت ہو, چاہے وہ کوئی مذہبی گروہ ہو, چاہے وہ کوئی پروفیشن ہو جیسے وکلاء ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پولیس والے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ پچھلے 4 دنوں میں ہوا اس نے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کی, اور جس کاز کے پیچھے ہوا جو آپ نے انٹرو میں کہی, اس کاز سے مجھے یا آپ کو
جتنی تکلیف پہنچی ہے شاید ان احتجاج کرنے والوں سے زیادہ ہمیں تکلیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات سے ہمارا عشق یا ہمارا جان دینے کا جذبہ ان سے کم نہیں, اور ہمیں اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے, سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور دنیا کے ہر فورم پہ جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ بات کرتے ہیں, جہاں مجھے موقع ملتا ہے پوری دنیا میں جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ جی تم ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کرنے دیتے ہو تو بلاسفیمی پہ ہم بات نہیں کرنے دے سکتے. بلاسفیمی ہمارے لیے نہ صرف جذبات کو مجروح کرتی ہے بلکہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. اس ساری صورتحال کے باوجود ایک اہم بات اسار رانا صاحب, اس 4 دنوں نے جو بدقسمتی سے سب سے بڑا 2 نقصان کیے ہیں. ایک نقصان تو یہ کیا ہے کہ ہمارا معاشی اور معاشرتی عدم برداشت انتہا کو پہنچ گیا اور وہ سامنے آیا. اور دوسری بات یہ کہ وہ کاز جس کے لیے یہ احتجاج کیا گیا, اس کاز کو ہر 22 کروڑ پاکستانی چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو تب بھی وہ اس کاز میں فرانس ہو یا کوئی بھی ہو اس کی مذمت کرتے تھے, کرتے ہیں. لیکن اس طرح سڑکوں پر آ کر اس طرح کا رویہ اپنا کر اس کاز کو نقصان پہنچایا گیا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم شدت پسند رویے سے دنیا کو نہیں منوا سکتے, ہم دنیا کو لاجک سے منوا سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا. لیکن حامد, ہم نے فرانس کے خلاف ایک احتجاج کیا, اس میں فرانس کو کیا نقصان ہوا؟ املاک ہماری جلی, گاڑیاں ہماری جلی. اب دیکھیں خالی پولیس والوں کی شہادت کی بات نہیں ہے, وہ بچے جو اس ہنگاموں میں جاں بحق ہوئے, جن کے جان گئی, وہ بھی تو کسی غریب کے گھر کے بچے تھے نا یار, کسی غریب کے گھر کا چراغ بجھ گیا نا یار. بالکل ایسے ہی. اور دونوں میں مسلمان کے گھروں میں صفِ ماتم بچی ہے. کوئی فرانس میں تو صفِ ماتم نہیں بچی نا. لیکن آج صورتحال ایسی ہے کہ جس موقع کے اوپر ایک جس کو کہتے ہیں نا پوری قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, جس کے اندر یہ کہا جائے کہ جی دیکھیں ہمارا ایشو جو ہے وہ ہم مہذب طریقے سے دنیا کو پر اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اور میں نہیں کہتا, میں ڈاکٹر صاحب کی ساری باتیں میں کافی حد تک ایگری کرتا ہوں, لیکن آخری بات کو میں معذرت کے ساتھ ایگری نہیں کر سکتا کہ ہم بھی باقی دنیا کی قوموں کی طرح سیکولر قوم بن جائیں, یا قائد اعظم نے کیے وہ آپ ایک تقریر کا ریفرنس دے دیتے ہیں. دیکھیں آپ مذہب کے شناخت کے ساتھ دنیا میں ہیں, ہم پراؤڈ مسلمان ہیں, لیکن اللہ کا دین کسی طرح بھی تشدد نہیں سکھاتا. اللہ کا دین اپنی بات منوانے کے لیے آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ اس کے اوپر پوری لاجیکل ریزننگ بحث کریں. بات یہ کہ پاکستان میں ہم یہ ملک ہی ہم نے اسلام کے نام پہ لیا نا, 2 قومی نظریہ جو ہے, لیکن قائد اعظم نے اس بات کا بھی کہہ دیا تھا کہ یہ تمام پاکستان ہے, یہ یہودی عیسائی سکھ جو بھی ہیں ان کا پاکستان ہے. اور پاکستان ایک اچھے انداز میں چل رہا تھا, لیکن اچانک محل ضیاء الحق کی آمد کے بعد پاکستان میں مذہبی جو شدت پسندی ہے یا تو اسے پروموٹ کیا گیا. اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایک بڑی بیساکھی یا سہارا چاہتی ہے. یہ پوری دنیا میں ریالٹی ہے. ڈکٹیٹر کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بیساکھی چاہتا ہے. اور جو ضیاء الحق صاحب تھے بدقسمتی سے انہوں نے وہ جو پوری موومنٹ تھی, جو اس موومنٹ کا ان نظام مصطفیٰ کی موومنٹ ہوگی, وہ سارا کچھ اس کا انہوں نے جتنا مذہبی انداز سے فائدہ اٹھایا اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا. اور وہ ایسا نقصان ہے جس کی وجہ سے ہم آج تک بہت ساری معاشرتی خامیوں کا شکار ہو گئے ہیں. لیکن اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہے نا ملی طور پر نیشنلی ایک کنسنسس, ایک مشترکہ رائے قائم کی جائے کہ کس کی کیا ڈیوٹی ہے. دیکھیں یورپ کے اندر 2 باتیں ہوئی. یورپ میں بھی جو ہے وہ کلیسا اور بادشاہت کی سینکڑوں سال لڑائی چلتی رہی طاقت کے اوپر, ٹھیک ہے, آپ نے ہسٹری پڑھی. لیکن ایک بار انہوں نے دیکھا کہ اس قتل و غارت کا حل کیا ہے. قتل و غارت کا حل یہ ہے کہ ریاست کی اپنی ذمہ داریاں علیحدہ کر دی جائیں اور کلیسا کی ذمہ داریاں علیحدہ کر دی جائیں. لیکن یہاں تو ایسا ممکن نہیں ہے نا. یہاں تو جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی اٹیمپٹ بھی کرے تو ہم تو اس کو سڑکوں پہ لا کے ویسے مار دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر مذہبی طبقے کو جو سمجھدار طبقہ ہے, دیکھیں 2 طرح کے طبقے ہیں. اس مذہبی طبقے کے اندر بھی بے شمار علماء ایسے ہیں جو فہم و تفہیم کے ساتھ معاملے کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ریاست کے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہیں. اکثریت علماء کی
ایسی ہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کم علم یا وہ علماء جو جس طرح کہا گیا کہ طاقت کے نشے میں آ کر ریاست کو چیلنج کرتے ہیں, ان کو آپ کو مطلب سمجھانا بھی پڑے گا, اور ان کے اوپر آپ کو شاید قانون سختی سے لاگو بھی کرنا پڑے اب گا. آپ قانون لاگو ہو گیا اور ہم نے وہ ایک تنظیم کو قلعدم قرار دے دیا, لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ صرف قلعدم قرار دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا, معاملہ ٹل جائے گا؟ کبھی بھی نہیں, وہ دوسرے ناموں سے آ جاتی ہیں. اور ایک ایسا معاملہ جس کے اندر پورے ملک کے اندر آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا, اس طرح قلعدم قرار دینے سے میرا تو خیال یہ ہے کہ حکومت کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا جب تک ایک پراپر فیصلہ نہیں کیا جاتا, ایک پراپر ڈائیلاگ نہیں کیا جاتا. اور اس کے اندر یہ نہیں, اس ایک تنظیم کی وجہ سے آپ باقی علماء تنظیموں کو, باقی مذہبی جماعتوں کو انگیج کریں جو اس کے برابر اس کو اسی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کا کوئی راستہ بتائیں. دیکھیں, نہ تو ہم دنیا سے کٹ کر رہ سکتے ہیں, نہ ہم آج اتنے طاقتور ہیں کہ دنیا ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جائے. ہم آج ایسی جگہ پر ہیں جس کے اندر ہم نے اپنے نظریات یا اپنی جو بات ہے وہ لاجک سے منوانی ہے, اور پوری مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنا ہے. یہاں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے رانا صاحب کہ مسلم دنیا کو ساتھ ملانا. ہم اکیلے اسلام کے ٹھیکیدار نہیں بن سکتے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پوری باقی اسلامی دنیا جو ہے وہ جب اس طرح کی نعوذ باللہ ہونے والی حرکات کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں کرتی ہے, تو اکیلا پاکستان پوری دنیا میں مسلمانوں کا ٹھیکیدار بن کے دنیا کو کچھ نہیں سکھا سکتا. ٹھیک ہے, عمران خان نے تو بلکہ مجھے یاد ہے ٹویٹ بھی کیا تھا فرانسیسی صدر کے اوپر کہ اس کا دماغ خراب ہے. اور پھر یونائٹڈ نیشن میں جتنی اچھی تقریر پرائم منسٹر عمران خان نے کی بلاسفیمی کے حوالے سے اور اسلام کے اوپر ایکسٹریمزم کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تضحیق کرنے پر مسلمانوں کے جذبات کے مجروح ہونے کے حوالے سے, وہ ایک بہترین پلیٹ فارم تھا. اور اسی تقریر کو پھر طیب اردگان نے آگے بڑھایا جب طیب اردگان کی باری آئی. تو اس حوالے سے ایک مسلمان سربراہ کا اس سے بہترین خطاب میرا خیال نہیں ہو سکتا جو عمران خان نے کیا. اور خصوصی طور پہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کی بہترین ترجمانی کی کہ ہم کیوں اس چیز کو برا سمجھتے ہیں, اور وہ عمران خان نے بڑے اچھے طریقے سے میرا خیال ہے بالکل جس طرح اس کو ہولو کاسٹ سے انہوں نے جوڑا, وہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین طریقہ تھا سمجھانے کا. کیونکہ یہودیوں کے لیے جس طرح ہولو کاسٹ پہ بات کرنا ناممکن ہے, ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ بھی سننا ناممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب, آپ کے سامنے پچھلے 4-5 دن کی صورتحال ہے, اور کیا کریں اگر ہم کوئی لبرل آدمی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں, تو اس کی بات سننے کے بجائے اس کا گلا گھونٹنے کے اوپر یقین کیا جاتا ہے. یہ معاشرہ ہم کس طرف جا رہا ہے, ہمارا معاشرہ؟ بالکل آپ نے بہت اہم سوال پیش کیا. معاشرے کے اندر اس وقت جو عدم برداشت اور تشدد کی طرف جو میلان ہے, جو رجحان ہے, یہ بہت ہی پریشان کن ہے. اور کوئی قطعاً اس کا جواز نہیں ہے شریعت میں کہ آپ لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بنیں, آپ راستے بند کر دیں, آپ قومی یا آپ انفرادی جو لوگوں کی املاک ہیں ان کو آگ لگا دیں, نظر آتش کر دیں. تو یہ پوری صورتحال جو ہے یہ بہت ہی کس کون ذمہ دار ہے, کون آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل ہم آہنگ نہیں ہے. اس طریقے سے آپ ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کر سکتے. اس کے بڑے مدلل اور مؤثر طریقے ممکن ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایجوکیشن, تربیت, ہمارے معاشرے کے اندر گھٹن, معاشی عدم استحکام, کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں؟ قیادت کا عدم فقدان, قیادت کا حریص ہونا, قیادت کا کوتا نظر ہونا, قیادت کا بہت جسے کہتے ہیں نا بونے سطح کے لوگوں کا قد بڑھا دینا. وہ تنوع وجوہات ہیں جو ہماری ذہن سازی ہوتی ہے. تو ذہن سازی میں زیادہ تر کردار جو ہے وہ نصاب کا ہے, اساتذہ کرام کا ہے, منبر اور محراب کا ہے, ذرائع ابلاغ کا ہے, ریاست کی پالیسیوں کا ہے. تو یہ تمام حوالے ایسے ہیں کہ ان پہ اہل دانش نے سوچنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی معاشرتی تشکیل چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قومی ویژن ہو اور قومی ایک رائے اس پہ بن جائے
تو ہم ایک بہتری کی طرف یقیناً جا سکتے ہیں. یہ جو پوری دنیا میں مسلمان ہیں ہم نے ان کے تجربات سے بھی سیکھنا ہے. یورپ اور مغرب کے اندر بھی مسلمان ہیں ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے اور تاریخ سے بھی سبق سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اس قسم کی صورتحال میں اپنے دور میں مسلمانوں نے ڈاکٹر صاحب پالیسی کا رکشا اور پالیسی تیار. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا. حامد خان المشرقی بول رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بحیثیت چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل آپ کی کیا ذمہ داری ہے اور آپ نے اس ذمہ داری کو کس طرح پورا کر رہے ہیں؟ آپ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اہم کونسل کے سربراہ ہیں. اس حیثیت سے آپ کی جو ذمہ داری ہے اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. دیکھیں پوری قوم نے تمام جو مکاتب فکر کے علماء ہیں انہوں نے 2017 میں ایک پیغام پاکستان کے نام سے ایک اعلامیہ تیار کیا ہے. اس اعلامیہ پہ ہمارے سیاسی ونگ اور ہمارے عسکری ونگ کا بھی اتفاق ہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی یہ متفقہ دستاویز ہے. اس کے مطابق تشدد اور مسلح کارروائی یہ استحقاق صرف ریاست کو دیا گیا ہے. یہ کسی جتے کے پاس یا کسی فرد کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس اعلامیے کی توثیق کی ہے اور اس کو فروغ دینے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو آگے بڑھانا ہے اور ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ پارلیمنٹ اس کو اڈاپٹ کر لے, پارلیمنٹ اس کو اپنا لے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پارلیمنٹ سے اس کو منظور کروا لیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز عام کیا جائے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز معذرت کے ساتھ, اسلامی نظریاتی کونسل کو میں ایک عرصے سے فالو کر رہا ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل نے پچھلے کچھ دنوں میں جو چند ایک چیزیں کی ان میں دوسری شادی اور اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو کیا, لیکن جو کنسٹرکٹیو ٹھوس ہمارے مسائل ہیں ان کے اوپر ابھی تک کوئی اس نے رہنمائی نہیں دی قوم کو. ہماری تو رہنمائی الحمدللہ موجود ہے. یہ جو اس قسم کے جزوی معاملات ہیں یہ چونکہ یہ عدالت کی طرف سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں یا کوئی عوامی نمائندے کی طرف سے کوئی ہمارے پاس خط آ جاتا ہے تو پھر ہم عام طور پہ اس کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں. اس وجہ سے یہ باتیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. ورنہ ہم نے جو بڑا جامع کام کیا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو جنسی تشدد ہے اس سے ہماری جامع ترین رپورٹ آئی ہے جس کا ہم نے نفسیاتی حوالے سے, معاشرت کے حوالے سے, جرمیاتی, مذہبی اور قانونی حوالے سے ہم نے جائزہ لیا ہے اور سفارشات تیار کی ہے. ابھی آخری جو ہمارے پاس بہت بڑا ایک مشکل مسئلہ مندر کا اسلام آباد کے اندر آیا تھا تو ہم نے اس مسئلے میں بھی اپنی جو سفارش پیش کی. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہندو پنچایت نے بھی اس کو سراہا اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے بھی اس کی توثیق کی. تو اس طرح کے کام جو ہیں وہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی خدمات. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور میں پھر اس کے بعد حامد صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں کہ جو اعلامیہ آپ نے تیار کیا اس کا اثر تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, وہ تو کاغذ کی ایک دستاویز بن کے رہ گئی. اس کا امپلیمنٹیشن یا اس کا کوئی اثر سوسائٹی کے اوپر وہ تو کہیں نہیں نظر آیا نا. دیکھیں ہم نے ایک بنیادی دستاویز تیار کی اور یہ ایک قابل, میں سمجھتا ہوں کہ قابل ستائش بات ہے کہ تمام علماء کرام, تمام مکاتب فکر کے علماء کرام جو ہمارے پاکستان کے اندر ہے انہوں نے اس کی توثیق کی. اب یہاں تک تو اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہے. اس کے بعد جو نفاذ ہے, نفاذ کے اور ادارے ہیں, اس وجہ سے ہم نے پارلیمنٹ کے ادارے سے درخواست کی ہے کہ اب اس کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے. جب پارلیمنٹ اس کو اڈاپٹ کر لے, لیکن اسے اڈاپٹ ہی نہیں کیا پارلیمنٹ نے. یہ تو پچھلے 1.5 سال پہلے کی دستاویز ہو چکی ہے. پارلیمنٹ اس کا مطلب خود اس میں دلچسپی نہیں رکھتی. اس میں یہ ہوا کہ 5 مہینے سے تو کونسل کی حیثیت ایسی تھی کہ نہ چیئرمین تھا نہ 11 ممبر تھے, ڈسفنکشنل تھا کونسل. آج صدر مملکت نے منظوری دی ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو ہم دوبارہ اس کو اپنی سرگرمیاں شروع کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جس طرح حکومت نے معاہدہ کیا اور اس کے بعد وہ معاہدے پہ عمل نہیں کر سکی اور کہا گیا جی کہ قرارداد لانا چاہ رہے ہیں قومی اسمبلی میں, کیا ایسے موقع پہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار نہیں بنتا تھا کہ وہ حکومت کو رہنمائی فراہم کرتی جہاں حکومت نے ایک مذہبی جماعت سے معاہدہ کر دیا اور ایسا معاہدہ جس میں فرانس اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کا تعین ہونا تھا. اس حوالے سے اگر اسلامی نظریاتی کونسل حکومت کو کوئی رہنمائی فراہم کرتی تو
شاید آج یہ صورتحال اس جگہ تک نہ پہنچتی؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی. آپ کو پتا ہے کہ 7 نومبر سے کونسل ڈسفنکشنل تھی. کونسل کے نمبر 12 ختم ہو گئے تھے, چیئرمین بھی نہیں تھا. آج صدر مملکت نے دوبارہ تعیناتی کی ہے. تو یہ وہ دن تھے کہ جس دور میں یہ مسئلہ آیا, اگر یہ ہمارا مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف ریفر کیا جاتا اور کونسل فنکشنل ہوتا تو یقیناً ہم اپنی رائے اور سفارش دیتے. بنیادی طور پہ وہی بات ہوئی کہ اداروں کا فنکشنل ہونا ضروری ہو گیا. اگر ادارے فنکشنل ضروری نہیں ہوں گے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس نہج تک پہنچ جائیں گے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. بالکل شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, بات کریں گے اس پہ اور حل نکالنے کی کوشش کریں گے. اپنی طرف سے تو ہم کوشش کریں گے. جی ویلکم ناظرین. بات ہم کر رہے تھے بڑا سینسٹیو سے ایشو کے اوپر, اور یقیناً یہ اس لیے ایشو سینسٹیو ہے کہ اس پہ کھل کے بھی بات ہو سکتی ہے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کھل کے بات کرنے کی, لیکن چونکہ پاکستان میں اتنی زیادہ حبس کا ماحول ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی بات ایسی کر دیتا ہے جو سامنے والے کو پسند نہیں ہوتی تو وہ بلا تحقیق بلا سوچے سمجھے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ ایک ایسی خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے کسی ملک کے لیے کہ جب آپ آوازوں کے گلے گھونٹنے لگتے ہیں اور جب آپ اپنے مخالف نظریات کو بولنے کا موقع نہیں دیتے تو اس کے بعد جنگل کے اندر بھی اگر آپ چلے جائیں نا تو شیر بھی بولتا ہے, ہاتھی بھی بولتا ہے, گیدڑ بھی بولتا ہے, لومڑی بھی بولتی ہے. شیر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے جنگل کا بادشاہ, لیکن جنگل کا بادشاہ ڈنڈا لے کے تمام جانوروں کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا کہ میری مرضی کا بولنا ہے یا میرے جیسے ہی بولنا ہے. یہ تو بڑی ایک بھیانک سی صورتحال ہو جاتی ہے کسی معاشرے کے لیے کہ اس میں آپ سامنے والے کے نظریات, سامنے والے کی بات کو اہمیت ہی نہ دیں. چلیں اہمیت نہ دیں لیکن سنیں تو صحیح, درگزر ہی کر دیں. آپ درگزر کرنے پہ بھی تیار نہیں ہوتے اور آپ کہتے ہیں کہ آواز کا گلا ہی گھونٹ دیا جائے, آواز کو کچل دیا جائے. یہ صورتحال کسی مہذب معاشرے کی کوئی نمائندہ علامت نہیں ہوتی اور اس سے کوئی معاشرہ جو ہے وہ کوئی ایک اچھی شکل لے کے نہیں نکلتا. ہم تو ان کے پیروکار ہیں, ان رحمت عالم کے پیروکار ہیں جو مخالف کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ چلو اس کو بھی جو ہے آپ عبادت کا موقع دے دو. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مسلمان کا گلا کاٹتا ہے, مارنے والا بھی اللہ اکبر کہتا ہے, مرنے والا بھی اللہ اکبر کہتا ہے. ہم اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے کہ ہم وہ کیا کر رہے ہیں اللہ اکبر کا نہ کر کے؟ میرے جیسے لوگ جو اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں وہ بھی بڑے احتیاط سے بول رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے کس کو کون سی بات بری لگ جائے اور نہ جانے کیا کہاں سے کیا ہو جائے. اب پروگرام میں خورشید ندیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایک دانشور ہیں, ایک اعلیٰ پائے کے کالم نگار ہیں, ایک اعلیٰ پائے کے اسکالر ہیں. خورشید ندیم صاحب میرے انٹرویو تو آپ نے سن لیا ہوگا. میں بات کر رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ جو سفوکیشن ہے سر, اس کی کون ذمہ دار ہے؟ کیا ہوا, کیا یہ کہاں سے بگاڑ پیدا ہوا؟ بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیے یہ پچھلے 2-3 صدیوں میں ہم نے جو تعبیر دین رائج کی ہے مسلمان معاشروں کے اندر, یہ اس کا کیا دھرا اور اس کا ایک فطری نتیجہ ہے. مذہب جو ہے وہ تو آیا تھا میرے تزکیے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے, اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں اور ایک اچھا انجام میرا ہو مرنے کے بعد. قد افلح من تزکا, کامیاب وہی ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے اس کو تزکیے کا اور خدا کی ہدایت کا کوئی منبع سمجھنے کی بجائے ایک عصبیت سمجھ لی. جیسے ہندو ایک عصبیت ہے, جیسے سکھزم ایک عصبیت ہے, جیسے مسیحیت ایک عصبیت ہے. ہم نے کہا کہ اسلام بھی کوئی ایک عصبیت ہے اور ہم اس عصبیت کی حفاظت کریں گے. اور اس عصبیت کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ گروہی مفادات کا تحفظ کریں. حالانکہ تو دین فطرت ہے سر. وہ تو دین فطرت ہے اور وہ اس لیے تھا کہ میں دوسروں تک خیر کی بات پہنچاؤں اور اپنی اصلاح کروں. یہ کام ہم نے چھوڑ دیا. اب ہمیں اس کے نام پر ریاست بنانی چاہیے, ہم نے اس کے نام پر سیاست کرنا چاہیے, اس کے نام پر کاروبار کرنا چاہیے, اس کے نام پر دیگر مفادات کو دنیا کے جو تھے وہ وابستہ کر دیا. اب آپ دیکھیے اس کے بعد ہوا یہ بدقسمتی سے کہ خود جب ہم نے اسٹیٹ لیول پہ بھی پالیسیز بنائی تو اس کو مذہب کو اپنے سیکورٹی پیراڈائم کا حصہ بھی بنا دیا. مذہبی جماعتیں بنی تو انہوں نے بجائے لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کرنے کے ایک اسٹیٹ بنانا یا پالیٹکس کرنے کو اپنا ہدف قرار دیا. اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مذہب کا اصل جوہر پیچھے چلا گیا اور ہمارے دیگر مقاصد ہمارے سامنے آ گئے. اب آپ دیکھیے خود اسی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے, اب آپ دیکھیے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے.
یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو آخری درجے میں اخلاق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گویا مجسم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ خود سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا کہ کوئی قرآن کو چلتا پھرتا آپ دیکھنا چاہیں تو رسول اللہ کو دیکھیں. بے شک بے شک بے شک. پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے. وہی اخلاق ہے رسول اللہ کا جو سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیے کہ اس قرآن میں لکھا ہے کہ دوسروں کی جان لینا ایسے ہی ایک بندے کی جیسا کہ پوری انسانیت کی جان لینا. ایک بندے کی جان بچانا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچانا. اس سے مجھے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بتا دیا کہ تمہاری عزت تمہارا مال ایسے ہی حرام ہے دوسروں پر جیسے یہ آج کا دن اور اس کا یہ سارے لوگ محترم. یہ آج کا دن آج کا موقع محترم ہے. بالکل. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم اس مذہب کے نام پر جانے لیتے ہیں, اس مذہب کے نام پر لوگوں کے مال و اسباب کو برباد کرتے ہیں اور نہ کیا دیتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ محبت ہے, یہ دعویٰ کیا اس کو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گا؟ وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, آپ کی سیرت سے, آپ نے جو آداب زندگی سکھائے اس سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے. صرف دنیا کیا لے رہی ہے اس ساری چیز کو, کیسے لیتی ہے؟ اور میں جو تصویر پیش کر رہا ہوں کہ ہر ملک کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دروازے بند کر دو اور جہاں یہ رہتے ہیں ان کے پاس نہ جاؤ, ان کا ملک چھوڑ دو جہاں یہ رہتے ہیں. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تصویر ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک آدمی اتنے طویل عرصہ آپ کی غلامی میں رہتا ہے اور اس کے والدین ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو واپس لے جانا چاہتے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, اپنے پچھلے والدین کے ساتھ نہیں جا سکتا, میں رسول اللہ کے پاس رہوں گا. تو جن کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنے والدین پر آپ کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں, ان کے بارے میں, اس امت کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہتے, ان کے ساتھ ان کو اپنے ملک سے نکالو اور ان کے ملکوں میں نہ جاؤ. یہ ہمیں لوگ کہا جا رہے لوگ. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت ٹھنڈے دل سے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے دین کی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اخلاق کی کیا تصویر لوگوں کے سامنے رکھی. اچھا بھائی خورشید ندیم صاحب, اب کیا کیا جائے سر؟ معاشرہ تو بہت بری طرح سے تباہ ہو چکا ہے اور زخم ہے یہ پورا معاشرہ, اور کس سے رہنمائی لیں؟ نہ ہمارے پاس قیادت, نہ ہمارے پاس ممبر پہ بیٹھنے کی قیادت اہل ہے, نہ ہمارے پاس عدالتوں میں بیٹھنے کی قیادت اہل ہے, نہ یہ ہمارے کلاس رومز میں بیٹھنے کی قیادت اہل ہے. کہاں جائیں, کیا کریں, کس طرح رستہ تلاش کریں؟ اسار بھائی, جب زوال آتا ہے نا تو وہ کسی ایک طبقے پہ نہیں آتا. سوسائٹی کے اندر جزیرے نہیں بن سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طبقہ بہت اعلیٰ اخلاق کا ہو دوسرا کمتر ہو. آپ دیکھ لیں, آپ صحافیوں کو دیکھ لیں, سیاستدانوں کو دیکھ لیں, علماء کو دیکھ لیں, وکلاء کو دیکھ لیں, اب وہ ایک ہی طرح کے اخلاق. صحافی بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا مجرم اس سوسائٹی کا, وہ خود صحافی ہے جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے 2 نمبر لوگوں کو قوم کے سامنے ہیرو بنا کے پیش کیا, اور ابھی تک اس لمحے تک ہم انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں, انہیں ہیرو بناتے ہیں. قوم بھوکی مر رہی ہوتی ہے, جاتی عمرہ کے اوپر اگر حکومت کچھ اقدام کر دے تو ہم اس کے اوپر آدھا گھنٹہ بول لیتے ہیں. میں صحافیوں کی بھی بالکل کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. خورشید بھائی آپ بات جاری رکھیے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو لوگ ابھی آپ نے کہا حل کیا, حل یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو اس کا دماغ ہوتا ہے وہ اس کے اہل دانش, اہل صحافت, یہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کا مزاج بناتے ہیں. سوسائٹی کے علماء بھی اس میں شامل نظر ہے جو سوسائٹی کی تشکیل کرتے ہیں. قرآن دیکھیے آپ کا مزاج کہاں سے بنا, آپ کے والدین نے بنایا. آپ جس مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے, جس استاد سے قرآن پڑھتے تھے اس نے بنایا, جس استاد کے پاس آپ پڑھتے تھے اسکول میں اس نے بنایا, پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن نے بنایا اور ریڈیو نے بنایا. تو کچھ جدید اور قدیم سماجی ادارے ہیں جو ہمارے مزاج بناتے ہیں. حامد صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. خورشید صاحب, ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب شدید ضرورت ہے ایک نئے عمرانی معاہدے کی, سوشل کانٹریکٹ کی, جس میں ان تمام طبقات کو بھی ساتھ میں ایک بار بٹھا کر ان کو نیوٹرلائز کر کے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی جائے؟ بالکل میں ایسی سمجھتا ہوں. دیکھیے ہمارے یہاں ایک اور جو غلطی ہوئی نا وہ یہ ہوئی کہ اسٹیٹ نے یہ ذمہ داری خود اپنے پاس لے لی کہ وہ قومی مفاد کو بھی ڈیفائن کرے گی, وہ سوسائٹی کو کس ڈگر پہ چلنا ہے اس کو بھی بیان کرے گی, سوسائٹی کو کس تعبیر دین پہ چلنا ہے یہ بھی وہ سکھائے گی. یہ اس کا کام نہیں ہے اسٹیٹ کا, یہ کام اصل میں سماجی اداروں کا ہے. جو ابھی کچھ ادارے میں نے گنوائے, کچھ ادارے ماڈرن ہیں جس میں میڈیا بھی شامل ہے, کچھ قدیم ادارے ہیں جس میں مسجد, خانقاہ, مکتب بھی شامل ہیں. ان کا کام ہے کہ یہ شخصیت بنائیں
निसाब तालीम का इसमें किरदार होगा। सर इदारों का तो अपना कोई अब किरदार नहीं है, वो इदारों पे अगर हम छोड़े तो इदारे तो अब मैं क्या कहूँ कि आप बिल्कुल। और एक चीज मैं कहूंगा कि आप ये नहीं समझते कि इसी मुआशरे के अंदर जब आजादी मार्च के ऊपर एक हदें क्रॉस की जाती हैं तो उसके ऊपर भी एक तबका जो है पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान का मजाक उड़ाता है, और दूसरे मादों में जब इस तरह की हदें मजहबी नाम के ऊपर भी पार की जाती हैं तो भी हम दुनिया में जो है वो तमस्खर का निशाना बनते हैं। आप क्या समझते हैं कि आज ऐसा वक्त नहीं आ गया कि जब तमाम जो शोबा है जिंदगी है वो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, किसी एक वहदानियत के ऊपर अपने मुआशरे के बेहतरी के लिए इकट्ठे हों? देखिए ये काम जो है ना, ये किसी तरीके से नहीं हो पाता। यानी ऐसा नहीं है कि हम कल एक मीटिंग बुलाएं जिसमें चंद टीचर्स को और चंद साफियों को और चंद सियासतदानों को जमा करें और उससे कहें कि कल से इस मुल्क में ये इमरानी मुआहदा जो नाफिज हो जाएगा। सोसाइटी आप जानते हैं इस तरह कभी तब्दील नहीं होती। सोसाइटी ग्रेजुअली तब्दील होती है, उसमें पहले दानिश शुरू करते हैं। ये बिल्कुल आप इसको यूरोप की मिसाल देख लीजिए, वहां कोई रूसो उठता है, वहां कोई मार्टिन लूथर उठता है, वहां कोई गैलीलियो उठता है, जो लोगों के अंदर एक रैशनल अप्रोच, एक मजहब के बारे में एक नया नुक्ता नजर, एक जमहूरी अक़दार की बात, इमरानी मुआहदे की बात आपको मालूम है रूसों ने की थी सबसे पहले। तो ये लोग काम करते हैं, सोसाइटी को कायल करते हैं, लोगों की ज़हन साजी करते हैं। उसके बाद वो मरला आता है कि जब आपके सियासी समाजी इदारे बनते हैं जो उन खतूत पर बनते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। ये इमरानी मुआहदा जो है वो असल में कौमी मिजाज का अक्कास होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि आप एक मुआहदा करते हैं और फिर मिजाज बनता है, बल्कि एक मिजाज बनता है जो फिर एक इसी मुआहदे में ढल जाता है। लेकिन वो सोशल फैब्रिक को दोबारा से जोड़ने की जरूरत है जो फट गया है, जो बैडली डैमेज हो गया है। यही असल में मैं भी कहना चाह रहा हूँ। उसके लिए जरूरी है कि आपका दानिश्वर, आपका जो जिसको आप कहते हैं ओपिनियन मेकर, जो राय बनाता है, जो लोगों की ज़हन साजी करता है, उसकी इस्लाह होती है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद नदीम साहब, हामिद अली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं और इस नोट पे जो खुर्शीद नदीम साहब ने बात की कि जो दानिश्वर हैं वो मुआशरों को बनाते हैं, वो अपनी दानिश से नए रास्ते दिखाते हैं और मुआशरे को जहां जहां मुआशरे की पेवंदकारी की ज़रूरत होती है और जहां जहां नए रस्तों की ज़रूरत होती है, दानिश्वर जो है उन रस्तों को उजागर करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का दानिश्वर जो है तकलीफ दे बात है, दुख वाली बात है। मैं कहते हुए को मुझे खुशी नहीं हो रही, मुझे एक तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है कि आज का हमारा जो दानिश्वर है उससे कहीं बेहतर तो तवाइफ है जो कम से कम यार बदलने में टाइम तो लेती है। हमारा दानिश्वर तो चंद पैसों के सिक्के के ऊपर अभी एक सेकंड में बोलते बोलते अपने नजरियात बदल देता है। जिस कौम के दानिश्वरों की अपनी दानिश का ये आलम हो कि वो जिसे कहना चाहिए ना कि अपनी दानिश जो है वो दो पैसे के ऊपर बेच देते हो, जो अपने इल्म को इस तरह तक बेचते हो जिस तरह बाजार के अंदर कोई मामूली सी चीज भी जो है उसकी भी कोई वैल्यू होती है। पाकिस्तानी दानिश्वरों का तो आलम यह है कि वो सारा दिन सारी रात सिर्फ उन 2 नंबर लोगों को छोटी झूठी की आदत को हीरो बनाने में लगा देते हैं, जो फिर इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। मेरा ख्याल है सबसे पहले अगर एहतसाब होना चाहिए तो इन नाम नेहाद दानिश्वरों का होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, कल इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।